बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मुझे जब होश आई तो मेरे चारों तरफ अंधेरे का राज था। मैं एक अंधेरे कमरे में कैद थी। मेरे दोनों हाथ पीछे को बंधे हुए थे। न जाने अब क्या होने वाला था मेरे साथ। मैं मुश्किल ही उठकर बैठ गई। उस वक्त कमरे में इस कदर गुप्त अंधेरा था कि मुझे सिवाय स्याही के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे उस वक्त बेतहाशा खौफ भी महसूस हो रहा था और पिछता भी रही थी। काश कि मैं ऐसी शर्त ना रखती, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। इस बार मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी कि मैंने ये शर्त रखकर अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारी थी। ये हबशी पिछले 10 दिन से मेरी ही टैक्सी पर सवारी कर रहा था। शायद वो पहले मेरी इस आदत को अच्छी तरह से जांचने की कोशिश कर रहा था। जब उसे मेरी शर्त वाली आदत का खूब अच्छे से इल्म हो गया तो उसने मेरे साथ ऐसा खेल खेला था कि मेरी सूझबूझ तक गुम होकर रह गई। वो मुझे शर्त के मुताबिक अपने घर ले आया था। मैं भी उस जगह का ठीक से जायज़ा भी नहीं कर पाई थी कि जब उसने मुझे एक नशा आवर जूस पेश किया। उस वक्त मुझे शिद्दत से प्यास महसूस हो रही थी। मैं काफ़ी तवील सफ़र करके आई थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से वो जूस पी लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी जूस पीना मुझे इतना महंगा भी पड़ सकता है। जूस में इस कदर तेज़ नशा था कि चंद लम्हों में ही मेरा सर घूमने लगा था। मैं चाहकर भी खुद को होश में नहीं रख पा रही थी। मुझे बेहोश होने में बस चंद लम्हे ही लगे थे और जब होश आया था तो मैं यहाँ थी। मेरे सामने सिवाय तारीकी के और कुछ ना था। मेरे मुंह पर भी टेप लगाई गई थी, इसलिए ना तो मदद के लिए किसी को पुकार सकती थी ना चिल्ला सकती थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। हालांकि मैं कोई कमज़ोर दिल और डरपोक किस्म की लड़की हरगिज़ ना थी, लेकिन मैं सिचुएशन के लिए भी तैयार ना थी जिसमें फंस बैठी थी। मैं भी इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि मेरे साथ ये सब हुआ क्या है। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, मुझे एक सियाह लिबास में वह सियाह फाम हबशी उस गुप्त अंधेरे में एक काले साए की मानिंद लग रहा था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा फिर से तारीकी में डूब चुका था। मैं बमुश्किल ज़मीन से खिसकती हुई दीवार के साथ जा लगी थी। अब मुझे वो हबशी दिखाई तो नहीं दे रहा था, मगर उसके कदमों की चाप मेरी जानी भी बढ़ रही थी। जैसे जैसे उसके कदम मेरी जानिब बढ़ रहे थे, मेरा दिल यूं था जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोचा हो। फिर मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे सामने वो बैठ चुका है। मुझे अपना सांस साकिन सा होता हुआ महसूस हो रहा था। उस वक्त खाली कमरे में मेरे और उस हबशी के अलावा और कोई ना था, और वो उस रात की तन्हाई में मेरे साथ क्या कर सकता था, ये सोचकर मेरे वजूद में करंट सा दौड़ा था। फिर उस हबशी ने मेरे दोनों जबड़ों को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और मकरू हंसी हंसते हुए जो कुछ उसने मुझसे कहा था, मेरे होश ही उड़ के रह गए थे। इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से था। घर में गुर्बत अपने डेरे उस वक्त से जमाए बैठी थी जब से मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। मेरी माँ ने भी बेटे की ख्वाहिश में बेटियों की लाइन लगा रखी थी। भाई मेरा कोई था नहीं, मुझसे छोटी 5 बहनें थीं और फ़िलहाल हमारा कोई भी कफ़ील ना था कि घर का सिलसिला चलता। मेरे अब्बा एक टैक्सी ड्राइवर थे जो अचानक दिल के दौरे की वजह से हमें छोड़कर जा चुके थे। 4 दिन पड़ोसियों ने पूछा था, इसके बाद किसी ने पलटकर हमारा हाल ना पूछा। मैं जानती थी कि जो कुछ करना है मुझी को करना है, इसलिए टैक्सी चलानी मैंने बहुत जल्द सीख ली। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तू लड़की है, टैक्सी चलाती क्या अच्छी लगेगी, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, जो लोग हम जैसियों को खाने को नहीं दे सकते, हमारी माली मदद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं एक बड़ी सी चादर अपने गिर्द लपेटी और टैक्सी चलाने लगी, मगर बदकिस्मती शायद हमारी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। मेरे पास अक्सर औबाश किस्म के लड़के ही मेरी सवारी बनकर आते, जिन्हें मैं साफ इनकार कर देती, और इसके अलावा कोई भी सवारी मुझे नहीं मिलती। मैं उस वक्त 18 साल की थी और खौफजदा सी खाली टैक्सी में बैठी रहती। रात को जब खाली हाथ घर जाती तो अम्मी आंसू बहाने लगती। अब तो फाकों की नौबत आ गई थी और मेरे सर पर पेट्रोल के पैसों का भी उधार चढ़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, जब मेरी टैक्सी में एक अरबी मर्द आकर बैठ गया। वो कहने लगा मैं उसे 3-4 दिन इस शहर की अहम तफरीही मुकाम पर ले जाऊं, वो मुझे अच्छे पैसे देगा। ये सुनकर मैं खुश होगी। फिर ऐसा ही हुआ। वो पेट्रोल भी मेरी गाड़ी में खुद डलवाता और रात को जब अपने होटल पर उतरता तो मुझे 5000 का नोट भी देता। मेरी माँ जब पैसे देखती तो उस अरबी को खूब दुआएं देती, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये भला क्यों कर रहा है। चंद दिनों में ही वो मुझे अच्छे खासे पैसे दे चुका था। मैं भी बहुत खुश थी। फिर एक दिन जो बात उसने मुझसे कही वो सुनकर मैं दंग सी रह गई थी। वो मुझसे कहने लगा कि अगर मैं दुबई में टैक्सी चलाऊं तो बहुत जल्द बहुत से पैसे कमा सकती हूँ।
پھر وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے وہاں کرائے کی ٹیکسی لے دے گا، مجھے بس ٹیکسی کے مالک کو روز کے 100 درہم دینے پڑیں گے، باقی سب میرے پاس ہوں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے جب یہ بات امی سے کہی تو وہ کچھ تردد کے بعد مان گئی۔ میں نے اپنی ٹیکسی بیچی اور کچھ پیسے اپنی ماں کو خرچے کے لیے دیے اور باقی پیسوں سے دبئی کا ویزا اور ٹکٹ کا انتظام کیا اور دبئی چلی گئی۔ لیکن یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا گیا تھا۔ وہ عربی جھوٹا شخص تھا۔ وہ مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا، پھر ٹیکسی کرائے پر لے کر دینے کا بہانہ کیا۔ اسی رات میں سو رہی تھی جب وہ عربی چند حبشی مردوں کو اپنے ساتھ لے کر اس فلیٹ میں پہنچ گیا۔ میری آنکھ شور سے کھل گئی تھی۔ مجھے مردوں کے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو میں اٹھ کر کمرے کے دروازے کے پاس آ گئی۔ جو گفتگو وہاں سنی وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میرا رنگ یکدم ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے کمرے کو لاک کیا اور پھر وہاں سے فرار ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ میں بلڈنگ کے جس فلور پر تھی وہ 10واں فلور تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو دل کانپ کر رہ گیا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے کیسے یہ سوچ لیا کہ وہ عربی میرے ساتھ بھلا کر سکتا ہے۔ میری جان اس وقت نکلی جب کسی نے میرے کمرے کا نوب گھمایا اور میرا دل حلق میں آیا تھا۔ وہ عربی باہر 3 مردوں سے آج کی رات کا میرا سودا کر چکا تھا۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب میرا دروازہ بری طرح سے زور زور پیٹا جا رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں گھبراہٹ سے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ گٹر کی موٹی پائپ لائن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شاید آدھی رات کا وقت تھا، اس لیے سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ مجھ پر کسی نے بھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے بڑی مضبوطی سے گٹر کی پائپ لائن کو دونوں ہاتھوں اور پیروں سے جکڑ رکھا تھا اور دھیرے دھیرے اس پائپ کے ذریعے نیچے اتر رہی تھی۔ 10 منٹ مجھے نیچے اترنے میں لگ گئے۔ جب میں نیچے اتر گئی تو میں نے وہاں ایک سنسان اور اندھیری جگہ پر چلی گئی۔ وہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، شاید وہ کار پارکنگ ایریا تھا۔ میں وہاں کھڑی گاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے وہاں بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی۔ خوف سے میری جان لبوں تک آ پہنچی تھی، کیونکہ وہ عربی اور اس کے ساتھ موجود حبشی مرد ایک ایک گاڑی کے نیچے جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچ لائٹس بھی موجود تھیں۔ میں جانتی تھی کہ میں ان کی نظروں سے بہت دیر تک اوجھل نہیں رہ سکتی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی کہ جب مجھے اس گاڑی کی ڈگی کھلی ہوئی نظر آئی جس کے پیچھے میں چھپی ہوئی تھی، میں نے ہمت کر کے اس کی ڈگی کو تھوڑا سا کھولا اور اس گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ گئی اور ڈگی کو بھی بند کر دیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب میری گاڑی پر بھی ٹارچ لائٹ کی روشنی پڑنے لگی۔ میں نے ڈگی میں موجود گاڑی کا کور خود پر لپیٹ لیا۔ اس کے بعد مجھے ایک لڑکی کی ہیل کی آوازیں سنائی دینے لگی جو اسی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر گاڑی کھلنے کی آواز آئی، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور پارکنگ ایریا سے نکل کر مین روڈ پر رواں دواں ہو گئی۔ میرا رکا ہوا سانس اب بحال ہوا تھا۔ وہ ایک خاتون کی گاڑی تھی، کیونکہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی سے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ یہ سن کر میں مزید پرسکون ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑی ایک گھر کے اندر داخل ہوئی، میں نے ہمت پکڑی اور ڈگی کو کھٹکھٹانے لگی۔ وہ عورت پوچھنے لگی، کیا کوئی میری گاڑی میں ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں ڈگی میں ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی ڈگی کھل گئی۔ وہ ایک 30 سالہ عورت تھی، مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں رونے لگی۔ روتے روتے میں ساری بات اس عورت کو بتا دی۔ وہ عورت بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھے ایک ٹیکسی بھی لے دی اور ایک باری رقم خرچے کے لیے بھجوا دی۔ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہی ہے۔ چند دن بعد جو بات اس عورت نے مجھ سے کہی وہ میرے لیے حیران کن تھی۔ کہنے لگی کہ تم سواریوں سے پیسے نہیں لوگی، بلکہ جس کو بھی ان کی منزل پر پہنچاؤ گی اس کے گھر ایک رات گزارو گی۔ میں یہ سن کر اس کی شکل دیکھنے لگی، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے کوئی کیوں اپنے گھر پر رکھے گا؟ اور پھر میری عزت اور جان کا خطرہ بھی تھا اور میری ڈرائیونگ کے پیسے بھی جاتے تھے۔ جب میں نے اپنے خدشے اس عورت کو بتائے، وہ کہنے لگی پیسے وہ مجھے دے گی، لیکن میں اس کی بات کو کسی بھی صورت ٹال نہیں سکتی، ورنہ مجھے اس کی وہ رقم واپس کرنی ہوگی جو اس نے میرے گھر بھجوائی ہے۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ میں اس کی بات مان گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے نیند کی کوئی ایسی دوا دی جائے جو زیادہ نقصان کا باعث نہ ہو، تاکہ میں ہر بار جس بھی سواری کے گھر رہوں اپنی حفاظت کے لیے انہیں سلا دیا کروں۔ میری بات کے جواب میں اس عورت نے جو الفاظ کہے وہ میرے ہوش اڑا گئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی کو بھی سلانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو اسے خبر ہو جائے گی اور پھر وہ مجھ سے یہ کام چھین لے گی۔ میں اس عورت کی بات پر دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ عورت بھی مجھ سے کاروبار کروانا چاہ رہی ہے۔ میں ان لوگوں میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ یہاں پر نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی جان پہچان
اور نہ ہی اب میرے پاس واپسی کا راستہ بچا تھا، کیونکہ میرا پاسپورٹ وغیرہ اسی عربی کے پاس رہ گیا تھا۔ میں نے مجبوراً اس عورت کی بات مان لی اور سارا دن ٹیکسی میں فارغ پڑی رہتی۔ رات ہوتے ہی مجھے ٹیکسی چلانی ہوتی تھی اور میں اس عورت کی ہدایت کے مطابق سواریوں کو ان کے گھر پہنچا کر پیسے لینے کی بجائے ان کے گھر رہائش کی درخواست کرتی تھی۔ میری اس درخواست پر کچھ مرد حیران بھی ہوتے تھے کہ خود اکیلی لڑکی رات کو ان کے پاس رکنے کا بولتی تھی، لیکن پھر چونکہ عربی لوگ مہمان نواز بھی ہوتے ہیں تو وہ مجھے پناہ دے دیتے تھے۔ چند دن تو میرے ڈرتے ڈرتے گزرے تھے، مگر اللہ کی مہربانی سے مجھے اچھے لوگ ملتے رہے تھے اور فی الحال میں محفوظ تھی۔ مگر پھر ایک روز مجھے ایک عربی سواری ملی، جسے لے کر جب میں اس کے گھر پہنچی تو وہ مجھے کرایہ دیتے ہوئے بار بار گہری نظروں سے جانچتا جا رہا تھا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا۔ میں پریشان ہوگی کہ جو مرد یوں باہر مجھے بار بار گھور رہا ہے وہ گھر کے اندر جا کر کیا کرے گا۔ میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے اس سے کرایہ لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ابھی میں یہ سب کرتی کہ اسی وقت مجھے عربی عورت کی کال آ گئی۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، آج کل کوئی سواری نہیں مل رہی کیا؟ پھر میرے جواب دینے سے بھی پہلے بول اٹھی کہ جب تم اتنے روز سے یہ سب کر کے محفوظ، تو اب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ تم سے جو کام کہا گیا ہے وہ دل لگا کر کرو۔ اور میں نے مہینہ شروع ہوتے ہی تمہارے گھر والوں کو پیسے بھی بھیج دیے تھے، اس لیے تم خرچے کے لیے پریشان مت ہونا۔ میں اس کی بات پر خاموشی سے سر ہلا گئی۔ وہ عورت مجھے اپنے احسانوں تلے دبا رہی تھی۔ اب میں الجھ بھی چکی تھی کہ واقعی مجھے نہیں لگتا تھا وہ مجھ سے کوئی کاروبار کروا رہی ہے، کیونکہ مجھے اب تک اچھے لوگ ملے تھے جو مجھے گھر میں رہائش دینے کے بعد میری طرف نگاہ غلط بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آخر وہ عورت مجھ سے کیا کام لینا چاہتی تھی، پھر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس عربی مرد نے کچھ چڑچڑے لہجے میں مخاطب کیا اور کہا کہ اسے گھر جا کر آرام کرنا ہے کیونکہ وہ تھکا ہوا ہے، تو بہتر ہے کہ میں جلد اس سے کرایہ وصول کروں۔ میں نے جھجک کر اسے بھی وہی بات کی جو میں اب تک سب سواریوں سے کرتی آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ بدلے میں وہ ایک رات مجھے اپنے گھر میں رکنے دے۔ وہ عربی مرد میری بات پر حیران ہو گیا، بولا کہ ایسا کیوں چاہتی ہو؟ وہ مجھے جانچ رہا تھا۔ اسے مجھ پر شک ہونے لگا کیونکہ میں خود اس کے گھر رکنے کا بول رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس رہائش نہیں ہے، اس لیے رات رکنے کے لیے مجھے رات کی آخری سواریوں کی مدد لینا پڑتی ہے تاکہ میں سکون سے کسی گھر میں سو سکوں، صبح اٹھتے ہی میں اپنے کام پر روانہ ہو جاؤں گی۔ میری بات اس عربی مرد کو مناسب لگی تھی، تبھی وہ باچھیں کھول کر مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوا۔ میں ٹیکسی پارک کر کے اس کے ساتھ چل پڑی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد بھی کرتی رہی تھی۔ میرا جسم کپ کپا رہا تھا اور میں پر یقین تھی کہ آج میری عزت نیلام ہونے والی ہے۔ وہ عربی مرد جیسے پرجوش ہو رہا تھا، میں سمجھ گئی تھی وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کے بعد نہیں بخشنے والا تھا۔ وہ عربی مرد مجھے اپنے گھر کے دروازے تک لے جاتے ہوئے بولتا جا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اس کی بیوی اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح پر گئی ہوئی ہے اور 3 دن بعد اس نے لوٹنا تھا۔ ابھی اسے کے 2 دن ہوئے تھے، ان کے ابھی بچے نہیں تھے اور اسی گھر میں صرف وہی دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ ہم گھر کے پاس پہنچے تو اس نے ڈور بیل بجائی۔ میں اس کی حرکت پر حیران ہو رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بیوی گھر پر نہیں ہے، تو کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جب دروازہ نہیں کھلا تو وہ عربی مرد بڑبڑاتے ہوئے اپنی پاکٹ سے چابی نکال کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مجھے بھی اس کی تقلید کرنا پڑی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ پھر سے لاک کر کے اس نے مجھے بتایا کہ بیوی کی جاتے ہی اس نے بھی اپنے چند دوستوں کو اپنے گھر بلا لیا ہے تاکہ وہ لوگ کچھ دن مستی کر سکیں، لیکن شاید اس وقت اس کے دوست قریبی مارکیٹ میں کوئی سامان لینے گئے ہوئے تھے۔ وہ عربی مرد عجیب انداز سے مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ میں اس کی یہ بات سن کر ہانس باختہ ہو گئی کہ اب میں اتنے سارے مردوں سے خود کو کیسے بچاؤں گی۔ میری شکل اتر گئی تھی، میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا اور مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں گھبرائی ہوئی سی ایک کونے میں کھڑی تھی جب اس مرد نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور پانی کا پوچھا۔ میں نے سر ہلا کر اس سے پانی مانگا۔ میرا حلق ابھی سے خشک ہو رہا تھا اور چہرہ پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ وہ عربی مرد سامنے ہی اوپن کچن سے پانی لینے چلا گیا۔ وہ پانی لایا تو میں ایک ہی سانس میں سارا گلاس حلق میں انڈیل گئی۔ وہ عربی مرد بہت مزے سے میرا جائزہ لے رہا تھا، پھر بے تکلفی سے بولا کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ابھی میں کھانا لاتا ہوں، اس کے بعد تمہیں کمرہ دکھا دوں گا جہاں تمہیں سونا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے بہانے سے میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ میں نے ہاتھ چھڑوا کر کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ مجھے کمرہ پہلے دکھا دے تاکہ میں کھانے سے پہلے کچھ تازہ دم ہو سکوں۔ میری بات پر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر ہنس کر سر ہلا گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کا دکھایا ہوا کمرہ اندر سے بند کر دوں گی اور آگے کوئی بھاری چیز دے کر اندر آنے کا راستہ بھی بلاک کر دوں گی
ابھی پوری رات باقی تھی اور مجھے اپنی حفاظت صبح تک کرنی تھی۔ میں اس عورت کی محتاج تھی، اس لیے ان حالات کے باوجود بھاگنے کی بجائے اسی گھر میں رہ کر میں نے اپنی حفاظت کا سوچ لیا تھا۔ ابھی وہ مجھے لے کر کسی کمرے میں جاتا کہ اللہ نے میرے لیے مدد بھیج دی، اور سامنے کمرے سے کوئی عورت باہر نکلی۔ اسے دیکھ کر وہ مرد ہاس باختہ سا اٹھ کھڑا ہوا اور بے اختیار مجھ سے فاصلہ بڑھا گیا۔ اس عورت کا حلیہ اور گیلے بال بتا رہے تھے کہ وہ ابھی نہا کر نکلی ہے۔ وہ عربی زبان میں کچھ بولتے ہوئے آ رہی تھی۔ جب اس عربی مرد کے ساتھ مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے عربی میں اس مرد کو مخاطب کرتے ہوئے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے کے نقوش تن چکے تھے، دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ وہ مرد جانے کیا کیا بول رہا تھا کہ وہ عورت میرے پاس آئی اور کچھ سختی بڑے لہجے میں انگلش میں پوچھا کہ میں کون ہوں اور رات کے وقت اس کے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اس عورت کو بھی وہی کہانی سنائی اور مدد کی درخواست کرتے ہوئے میں نے اس سے صرف ایک رات کے لیے اپنے گھر رکنے کی اجازت مانگی۔ میری بات پر اس عورت کے تاثرات نرمی میں ڈل کے اور وہ پلٹ کر اپنے شوہر کو وہاں سے بھیجنے لگی۔ وہ عربی مرد جھٹکے سے پلٹ کر جا چکا تھا۔ میں نے سکا سانس لیا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ دوستوں کے ساتھ 3 دن کے لیے گئی تھی، مگر 2 دن میں ہی بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے وہ واپس لوٹ آئی۔ اپنے شوہر کے دوستوں کو بھی وہ آتے ہی گھر سے نکال چکی تھی۔ اسے اپنے شوہر کے عیاش دوست پسند نہیں تھے۔ میں شکر کر رہی تھی کہ وہ عورت لوٹ آئی، ورنہ میرا نہ جانے آج کیا ہوتا۔ میں اس مہربان عورت کے بتائے کمرے میں سکون سے سو گئی۔ صبح اس عورت نے ضد کر کے مجھے بہت شاندار سا ناشتہ کروایا اور میں اسے مل کر شکریہ ادا کرتی اپنی ٹیکسی میں روانہ ہو گئی۔ میں جو پہلے ہمیشہ اچھی سواریاں ملنے پر قدرے پرسکون ہو چکی تھی، اب پھر سے ڈر گئی، اور میرا خوف کچھ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ اس واقعے سے عین اگلی رات میرے ساتھ وہ ہوا جس کے بارے میں پہلے روز سے ڈرتی آ رہی تھی۔ اگلی رات آخری سواری ایک حبشی مرد تھا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، کیونکہ اس حبشی مرد کو میں پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل کسی نہ کسی جگہ پر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا پیچھا کرتا رہتا تھا، لیکن وہ کبھی میری ٹیکسی میں سوار نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے لگتا تھا یہ میرا وہم ہے۔ آج وہ سوار بھی ہو چکا تھا۔ اس حبشی مرد کے بیٹھتے ہی میں ایک عجیب طرح کے خوف کا شکار ہونے لگی۔ اس حبشی مرد نے مجھے سنجیدگی سے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور خود کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سارے راستے وہ ایسے ہی باہر دیکھتا رہا اور ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا۔ میں کچھ پرسکون ہوگی کہ وہ برا آدمی نہیں ہے۔ اس حبشی مرد کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جب میں پہنچی تو اس نے معمول کے مطابق کرایہ دینے کی کوشش کی، مگر میں نے وہی کیا جس کی مجھے ہدایت دی گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کرائے کے بدلے اپنے گھر ایک رات کے لیے پناہ دے۔ اپنی بات کے جواب میں اس حبشی کے تاثرات پر حیران رہ گئی تھی۔ باقی مردوں کی نسبت وہ میری بات سے بالکل نہیں چونکا یا حیران ہوا تھا۔ اس نے سر ہلا کر مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا انداز بہت لاپرواہ سا تھا، جیسے اسے فرق نہ پڑتا ہو میں اس کے پیچھے جاؤں یا نہیں۔ میں اس حبشی کی طرف سے قدرے مطمئن ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے جس گھر میں لے گیا وہ گھر سے زیادہ ایک پرانی حبس زدہ عمارت لگ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس سے سوال کیا کہ یہ کیسی جگہ ہے؟ اگر اس کے پاس مناسب رہائش نہیں ہے تو میں واپس لوٹ جاتی ہوں۔ میری بات پر وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا، پھر یکدم میری طرف بڑھا اور میرے سمجھنے سے پہلے مجھے دبوچ لیا۔ میری چیخ خلق میں دب کر رہ گئی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک تاریک کمرے میں لے گیا اور میری شارک دبا کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میں اسی تاریک کمرے میں ایک طرف زمین پر گیڑی پڑی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ حبشی وہاں آیا اور میرے ہاتھ کھول کر مجھے فرش پر بٹھا دیا۔ میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ میرے لیے آواز نکالنا یا حرکت کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں دائیں بائیں جھوم رہی تھی۔ اسی وقت اس حبشی مرد نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہت کمزور یا لاغر ہو چکی تھی، مگر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے میں نے بہت ہاتھ پیر مارے۔ اس سے پہلے کہ وہ حبشی میری عزت تار کرتا، اس بسیدہ عمارت کے باہر پولیس کی گاڑیاں پہنچی اور اونچے سائرن نے حبشی کو ٹھٹکا دیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس پہنچا اور باہر دیکھنے لگا۔ میں ذہنی دباؤ کی وجہ سے پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میرے پاس وہی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا تم اب محفوظ ہو۔ میں بری طرح رونے لگی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے معافی مانگی اور جو انکشاف کیا وہ مجھے ساکت کر گیا۔ وہ عورت بتا رہی تھی کہ وہ پولیس آفیسر ہے اور آج کل رات کے وقت لڑکیوں کی عزتیں تار تار کرنے کا جرم بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ایسے دلالی مردوں کو پکڑنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے میری مدد لی تھی۔ اس نے مجھے پہلے روز ایک گھڑی دی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس گھڑی میں کیمرہ تھا جس کی وجہ سے وہ میری ہر سواری کا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ وہ حبشی بھی دلال مرد تھا اور کئی لڑکیوں کی عزتیں چھین چکا تھا، مگر میری وجہ سے وہ پکڑا جا چکا تھا۔
میں یہ سب سن کر خوش ہوئی. اب میں اس عورت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہوں. فرق اتنا ہے کہ اب میں ڈرتی نہیں ہوں. اس عورت نے مجھے اپنا بچاؤ کرنا سکھا دیا. ہم دونوں مل کر ایسے مجرموں کو پکڑ رہی تھیں جن کی وجہ سے معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو رہی تھی. آج کی سچی کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اللہ نگہبان.